अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ जो इस टाइम कपल आप देख रहे हैं, ये लोगों को हंसाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं और ये इन सोशल मीडिया पे इस नाम से, रन मुरीदी के नाम से मशहूर भी हैं। आप इनको कई वीडियो में भी देखा होगा। इनके साथ पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया और कई नामालूम लोगों ने आकर आमिर सयाल पर तशद्दुद किया। आए इनसे पूछते हैं कि तशद्दुद करने की वजह क्या बनी, क्या वो आपकी शोहरत से जेलस होते हैं या इन्होंने कुछ दिन पहले अपने ही व्लॉग में एक डायलॉग बोला, शायद उसकी वजह से इन पर तशद्दुद हुआ और तशद्दुद करने वाले कौन थे, ये सारी तफसील हम आमिर सयाल से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, पहले आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये कुछ दिन पहले आपके सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा वायरल था, आप पे तशद्दुद किया गया। कौन तशद्दुद, किसने किया और क्यों किया? जी, पहले मैं आपको ये स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद वजह भी बता देता हूँ। ये इस तरह हुआ कि जी 4 तारीख हफ्ते का दिन था और 6:30 बजे मैं अपने बच्चों को, ये 6:30 बजे वकूआ हो चुका था, यानी कि इसके राउंड अबाउट का टाइम था। मैं अपने बच्चों को ट्यूशन से वापस लेके आ रहा था। 3 लोग मेरे बाइक पे आगे पीछे हो रहे थे बार बार। तो मैंने यही समझा कि वो कोई सेल्फी बनाएंगे, बच्चे हैं 23, 24, 25 साल उनकी उम्र थी। तो वो जब हम एक गली में दाखिल हो गए, ये साथ ही 2 गलियां छोड़ के वो इलाका है, एक मदरसा है, जामिया मोहम्मदिया रज़िया, लड़कियों बच्चियों का मदरसा है। तो उसके करीब आके वो थोड़ा सा उससे आगे जाके उन्होंने मुझे रोक लिया, टांग मारी मेरी बाइक को। मैं भी गिर गया, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे थे क्योंकि मैं उनको ट्यूशन से लेके आ रहा था। बेटी मेरी आगे बैठी हुई थी, बेटा पीछे था। बैग मैंने दोनों के हैंडल पे लटकाए हुए थे। तो उन तीनों के पास जी वेपन थे। एक ने मेरे बच्चों पे तान दिया। इससे ये देखें कितना बड़ा जुल्म है। 4 साल की मेरी बेटी है उम्मे इमन और 7 साल का मेरा बेटा है अरमान सयाल। वो रोने लग गए तो वो गलीज़ आदमी ने उनके मुंह पे थप्पड़ भी मारा एक। तो फिर वेपन तान दिया। बच्चे थे वो सहम गए, चुप बिल्कुल सिसकियाँ लेने लगे। तो उसके मुझ पे लगातार आधा पौना घंटा वो तशद्दुद करते रहे। और बच्चों के सामने बाप पे जब तशद्दुद होगा तो बच्चों पे क्या फील, आप बच्चे जो होते हैं, बच्चे तो सहम गए होंगे उस टाइम। जी, बाप जो होता है वो बच्चों का मुहाफ़िज़ होता है। मुझे एक याद आ गई बात कि एक दौर था कि नए नए कैमरा वाले मोबाइल आए थे, सैमसंग के। वो कैमरा ऐसे घूम जाता था, डंडी वाला मोबाइल होता था। वो कई लोगों के पास था, 8-9 हज़ार का था, लेकिन मेरे लिए तब 8-9 हज़ार ऐसा था जैसे 8-9 करोड़ होता है। तो मेरे पास नोकिया का 1100 मोबाइल होता था। तो मेरी बेटी कहती है, पापा मेरी भी तस्वीर बनाएं। तो मैंने उसे वो एवं ही 1100 पे भी की तस्वीर बन गई है, हो गई आपकी तस्वीर। कि ये बाप तो बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करता है, बाप बच्चों का मुहाफ़िज़ होता है। और मेरे बच्चों के सामने मुझ पे तशद्दुद किया गया जी। सर, ये बताएं तशद्दुद करने की वजह क्या बनी? आप दोनों मियाँ बीवी शुरू से लोगों के मुस्कुराहटें शक्लों पर बखेरते हैं, जितनी टेंशन का ये माहौल है, तो आपने कभी भी इतना किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। आप अपना ही ट्रेंड लेकर आए हैं और लोगों को हिसाया है। तो फिर वजह क्या बनी कि आप पर तशद्दुद हुआ? जी देखिए, मैंने ये आपको पहले भी बात बताई है कि मैंने बड़ा मुश्किल दौर देखा हुआ है। मैं 6.5-7 साल का था जब मैं शोबिज़ में आ गया। जट सयाल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझ में जट्टों वाली बात कोई नहीं है क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी खान साहबों की खिदमत की है। उनके पाँव का सदका, अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी का और मौला अली के घराने का करम है हुआ तो अल्लाह ने 2 वक्त की रोटी अच्छी देना शुरू कर दी। तो जो वो बच्चे, वो मेरे रिश्तेदार जो मेरे साथ फिरते थे, डेफिनेटली जिस खोखे से वो सिगरेट उधार लेते थे वहीं से मैं भी लेता था। तो अब उनसे ये बात हज़म नहीं होती कि हम आज भी वही मांग कर सिगरेट पीते हैं और ये अब 25-25 के सिगरेट ही पी जाता है। तो मेरा ख्याल है मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। हसद करने से कुछ हासिल नहीं होता। मैंने एक व्लॉग बनाया था जी कि अल्लाह ने मेरे ते करम किया, मौला अली दे घराने दा करम होया ते मैं फॉर्चूनर लै लिए, स्टेट लाइफ से घर बनादा पिया। और देखें, हमारे मुल्क का कल्चर है कि यहाँ सियासतदान हो, ब्यूरो, कोई भी बंदा वो दौलत छुपाते हैं क्योंकि हमारा रिज़्क़ हलाल है। हमारी जो यूट्यूब की इनकम होती है या जो शोज़ के पैसे होते हैं, मैं सारे मेरे चेक कर सकते हैं, FBR को मैं पूरा टैक्स देता हूँ।
وہ انکم ٹیکس ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, کوئی بھی ہے, وہ میری جو لائرز کی ٹیم ہے, میں ان کو کہتا ہوں یار اس ملک نے ہمیں عزت دی ہے, اس ملک کا ہی پیسہ ہے, تو جتنا بنتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی دو. تو بس جی یہ معاملات ہیں سارے. ابھی تک آپ بتائیں وہ تشدد کرنے والے آپ پر کون ہیں؟ جی اس میں میری ایک پھپھو کا لڑکا ہے جی, یاسر تنویر اس کا نام ہے, تو اللہ کرے کہ وہ پکڑا جائے. ابھی تک پکڑا نہیں گیا, لیکن ہماری چوکی جو ہمیں لگتی ہے یہاں پہ, علی عادل صاحب اس کے انچارج ہے, انہوں نے پوری یقین دہانی کرائی ہے اور بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور ایس ایچ او ہے سید وجیہ الحسن شاہ صاحب, ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی, کچھ میری مصروفیات تھی, کچھ ان کی مصروفیات تھی, لیکن فون پہ ان سے بھی میرا بات ہوئی ہے 1-2 دفعہ, اور انہوں نے بڑے اچھے لہجے میں بات کی ہے. یعنی کہ وہ جو پولیس کا نارملی رویہ ہوتا ہے تو تڑک, وہ نہیں تھا, بڑے پیار سے انہوں نے. اور علی عادل صاحب بہت اچھے آدمی, ابھی تک تو کوآپریٹ کر رہے ہیں جی. اللہ کرے کہ وہ بندے بھی پکڑے جائیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہمارے ساتھ عامر سیال صاحب کی مسز ہیں, ہماری بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں, آئیں ان سے پوچھتے ہیں جب آپ کو پتہ چلا تو آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا بھابھی؟ میرا ریئیکشن بہت برا تھا, کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, کیونکہ لڑائی جھگڑا تو ہمارا ہے نہیں کسی کے ساتھ, نہ کوئی دشمنی ہے. تو جب میں نے ان کو دیکھا گھر آئے ہیں تو بہت زیادہ نڈھال تھے, بچے بھی رو رہے تھے, پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو بہت زیادہ میں پریشان ہوئی تھی, میرے پیروں تھلے زمین نکل گئی تھی ان کو دیکھ کے, کیونکہ ان کی حالت ہی ایسی تھی, مجھے لگا شاید کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے, اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا, کیونکہ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی کوئی مار سکتا ہے. تو وہ جب یہ آئے ہیں, ان کو پانی وغیرہ پلایا, لوگ ان کو لے کے آئے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا اور دکھایا اپنا جسم سارا. تو میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی کہ باقاعدہ کیبل کی جو تار ہوتی ہے نا موٹی, اس کے نشان بنے ہوئے تھے, اور ساری باڈی پہ نیل پڑے ہوئے تھے, ٹانگوں پہ بھی تھے, بازوؤں پہ, کمر پوری بھری ہوئی تھی کہ اس قدر ان جانوروں نے مارا ہے. تو میں یہی کہتی کہ وہ ان کو جلد سے جلد پکڑے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں, تاکہ وہ دوبارہ ایسا کرنے کا کبھی سوچے بھی نہ. اگر تو کوئی ہماری دشمنی ہوتی نا تو چلو بات سمجھ میں آتی کہ چلو ٹھیک ہے جی دشمنی میں کیا. جب ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم ان کے گھر آتے جاتے نہیں ہیں, وہ ہمارے گھر آتے جاتے نہیں ہیں. میری شادی کو 8-9 سال ہو گئے ہیں, میں آج تک ان کے گھر نہیں گئی, وہ ہمارے گھر نہیں آئے, تو پھر ایسا کرنا ان کا بنتا نہیں تھا. اگر کوئی بات بھی تھی, ہماری نظر میں تو کوئی بات نہیں, اگر ان کو تھی تو ان کا فرض تھا کہ وہ آ کے ہم سے فیس ٹو فیس بات کرتے, جی یہ بات سے ہمیں مسئلہ, آپ یہ نہ کریں, یا کوئی بھی بات تھی. بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے سیدھا جو ہے نا یہ درندوں والا سلوک کیا ہے. تو میں یہی کہتی کہ وہ جلدی سے جلدی اس کو پکڑیں اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں, تاکہ وہ دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ. اچھا سر, آخری کویشچن ہے, آپ کو کیا وہ جو آپ کے جو رشتہ دار ہیں, آپ ان کو کیا میسج دیں گے کہ آپ کی ترقی سے جو جیلس ہوتے ہیں, آپ نے محنت کی ہے اور اس کے پیچھے ایک دن نہیں کئی سالوں کی محنت ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس مقام تک پہنچے ہیں, تو آپ ان کو کہنا کہ محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی مقام پہ لے آئے گا جہاں پہ آج میں ہوں. میں بھی اسی جگہ پہ تھا, آج جو وہاں وہ ہیں, تو آپ کی محنت کی وجہ سے آپ اس جگہ پہ پہنچے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو آپ بھی ان کو یہی بتائیں. سب سے پہلے تو میں یہ کلیئرٹی کر دوں کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں نا جی, یہ صرف اچھے وقت کی ہوتی ہیں. اب میں یہ کلیم ہی نہیں کرتا کہ میری کوئی خالہ ہے یا میری کوئی پھپھو ہے یا میرا کوئی ماموں ہے یا کوئی بھائی ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب میں بسوں میں پانی بیچا کرتا تھا, جب میں فٹ پاتھ پہ سوتا تھا, داتا صاحب سوتا تھا, اور گھر اس لیے نہیں آتا تھا کہ میرا بیٹا ارمان تب ماشاءاللہ پیدا ہو گیا تھا, اور گھر صرف اس لیے نہیں آتا تھا کہ وہ دودھ مانگے گا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں گھر کے کس منہ سے جاؤں, بیگم بھی طنز و تنقید, تو وہ اس لیے تو وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے. تو اگر آج اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں نے محنت کی ہے جی. اب میری کو 35-36 سال کی بریکٹ میں ایج ہے, تو اتنی سٹرگل کی ہے, پھر اللہ نے جا کے یہ صلہ دیا ہے. تو محنت کرنی چاہیے اور حسد نہیں کرنا چاہیے. اور میری بیوی مریم سے یہ گزارش ہے کہ خدا را یا سلطان رئی صاحب کو قتل کر دیا گیا, ریسنٹلی شیر میاں داد پہ حملہ ہوا, اب مجھ پہ ہوا ایسے, اور آئے دن سٹیج کی ایکٹروں پہ جو بھی واٹ ایور. بات یہ ہے کہ ہر بندے تک میڈیا کی رسائی بھی نہیں ہے. فنکاروں کی بھی بات کر رہا ہوں, بہت بیچارے نیچے درجے کے بھی فنکار ہیں, ہر میڈیا پرسن جو ہے وہ ہر فنکار کے پاس جا بھی نہیں سکتا. تو پتہ نہیں دن میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں, سینکڑوں کے حساب سے. تو بی بی مریم کو چاہیے کہ فنکاروں کو کچھ میرا خیال ہے فیور دیں, اور کم از کم کوئی ایک تو مثال پیدا کریں نا. ہم جب آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو پیسفل پاکستان کا میسج لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئیں, یہاں بڑا امن ہے, سکون ہے. اور یہاں پہ سکون یہ ہے کہ ہمیں خود چھتر پولا ہو رہا ہے اور سر عام ہو رہا ہے.
تو پوچھنے والا نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کسی بھی چوک میں یا کہیں بھی نا ایک کوئی اچھے لیول کا منسٹر کھڑا کر دیں اور ایک کوئی مجھ جیسا بندہ نہ چیز چھوٹا موٹا فنکار کھڑا کر دیں, تو خدا کی قسم سینکڑوں لوگوں کی جو سیلفیاں اور تصویریں بنانے کی تعداد ہے وہ فنکار کے ساتھ ہوگی, اس منسٹر یا وزیر کے ساتھ نہیں ہوگی. لوگ فنکاروں سے پیار کرتے ہیں. تو میں اب آپ کو پتہ ہے کہ مجھ پہ حملہ ہو گیا, اب اس کا ان کا جو نیکسٹ وار ہوگا وہ میرا مرڈر کرنا ہوگا. میں مر جاؤں پھر میری قبر پہ کوئی ایک بڑا ویلا سا وزیر آئے اور وہ 700-800 کے پھول لیے ہوں اس نے, اور وہ آ کے قبر پہ ڈال رہا ہو بی بی مریم نواز کے حکم پہ فلاں وزیر عامر سیار رانجھا کی قبر پہ پہنچ گئے, فاتحہ خوانی کی, بچوں کو 3 لاکھ کا امدادی چیک دے دیا. اللہ دی قسم بی بی مریم مینوں تواڈے چیک دی لوڑ نہیں, اور صرف تواڈی محبت دی, اور تسی بڑا شریف خاندان فنکاراں نال بہت پیار کردا ہے. صرف حالے تک مینوں انج لگ رہا ہے کہ باپی مریم تک یہ ویڈیو میری پہنچی نہیں. اگر ان تک پہنچ جاندی تو ان تک شاید انہاں دے پی اے دی کال ضرور آ جاندی. آپ کو پوری دنیا جانتی ہے اور آپ کا پاکستان کیا پورے دنیا میں آپ کو رن مریدی کے نام سے آپ کا وائرل ہے, تو ابھی تک کیا مریم نواز صاحبہ کو اس کے ایکشن نہیں لیا انہوں نے؟ نہیں جی بالکل نہیں لیا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں تو کوئی منسٹر آ کے میری قبر پہ پھول ڈالے اور 3 لاکھ کا امدادی چیک دے جائے, تو ابھی اس کے ارد گرد تو میرے بچوں کے اسکول کی مہینے کی فیس ہے. تو خدا را ذرا مہربانی کریں, جیندیاں بندیاں نو دعائی نہیں دینی تے مریاں دی قبر تے مٹن دیاں دیگاں لا دینیاں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ابھی انصاف دے دیں, آپ کی مہربانی ہے. اور اگر مریم صاحبہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو خدا را انصاف لے کر دے, ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں. یہ تھے عامر سیال رانجھا صاحب اور ان کی مسز جو رن مریدی کے نام سے مشہور بھی ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو جیلس ہوتے ہیں ان کو محنت کریں اور پھر اس مقام تک پہنچیں گے. کوئی زک زیک سے عامر سیال رانجھا صاحب نہیں پہنچے. سوری ایک کلیئرٹی کر دوں, یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی راتوں رات وائرل ہو گیا, میرے بھائی کوئی راتوں رات وائرل نہیں ہوتا. وہ آپ کو نظر تب آتا ہے جب وہ کوئی ایک چیز کلک ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے ایک پوری زندگی کی طویل محنت ہوتی ہے. ندیم عباس بھائی میرا استاد گھرانہ ہے, بچے ہم ان کا ایک گانا چلا تھا ماڑا بسم اللہ کرا لاکھ واری, لوگوں نے کہا اللہ دیتا لیونیل دا منڈا راتوں رات چل گیا. اس سے پہلے بھی ان کے 100 ٹریک یوٹیوب پہ پڑے ہوئے تھے. اسی طرح عاطف اسلم ہے, ابرار بھائی ہیں, جو کلک ہونی ہے, ایک چیز کلک ہوتی ہے. اب میں 7 سال کی ایج سے سنگنگ کر رہا ہوں, لیکن اللہ نے مجھے عزت اس سینیریو سے دینی تھی. تو یہ باتیں ہوتی ہیں, کوئی راتوں رات وائرل نہیں ہوتا, کوئی راتوں رات امیر نہیں بنتا. جتنی بھی فیم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے اللہ کے بعد اور ماں باپ کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آپ کی مسز کی وجہ سے؟ دیکھیں جی میں یہ جانتا ہوں کہ اگر بینک میں آپ بل جمع کروانے جائیں نا اور وہاں پہ قطار لگی ہو, لائن لگی ہو, تو آپ جب تک اس لائن میں نہیں لگیں گے نا تو آپ کا بل نہیں جمع ہوگا. آپ لائن میں لگنا سیکھ جائیں, یہ سبق حاصل زندگی میں کر لیں کہ میں نے لائن میں لگنا ہے. جب لائن میں لگیں گے کوئی چیز بانٹ رہی ہے یا جیسے بھی لائن میں لگیں گے تو وہ چیز آپ کو ملے گی نا. مرشد آپ کی بیوی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ, اور میں یہ صرف ویوز کے لیے رن مریدی نہیں کرتا, میں پرسنلی اپنی بیوی کی بڑی رسپیکٹ. یہاں پہ تو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ وہ بوڈھی تھلے لگا ہے. دیکھیں جی اس کی بڑی سمپل سی میں مثال دے دیتا ہوں, لمبی چوڑی نہیں. میری ایک ہی بیٹی ہے ام ایمن. میں ابھی جس گھر میں رہ رہا ہوں یہ میرا خیال 3 مرلے پہ محیط ہے, اور میں نے جو اپنی بیٹی اللہ اس کی زندگی کرے اور میری بھی زندگی رکھے کہ میں اس کی خوشی دیکھ سکوں, میری خواہش ہے. میں نے ابھی سے 5 مرلے کا پلاٹ ایک اچھی سوسائٹی میں لے کے رکھا ہوا ہے کہ جب میری بیٹی بڑی ہوگی میں اس کی جب شادی کروں گا اسے وہ اچھی کوٹھی بنا کے دوں گا, گاڑی بھی دوں گا. اب یہ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی شہزادی بن کے اگلے گھر میں راج کرے. تو جو ہم بہن بیٹی لے کے آتے ہیں, بیوی جب بنتی ہے ہماری وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہوتی ہے. ہم اپنی بہن بیٹی کو تو شہزادی بنانا چاہتے ہیں اگلے گھر میں, لیکن اگلے کی بہن بیٹی کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور یہ تھے ہمارے ساتھ عامر سیال رانجھا صاحب. اتنی خوبصورت بات کی بیٹیوں کے حوالے سے, تو میرے آگے کوئی سوال ہے ہی نہیں ہے کہ میں کچھ اور کہہ سکوں. آپ ان کپلز کو دیکھیں, یہ لوگوں کی خوشیاں اور مسکراہٹ لاتے ہیں اس ٹینشن والے دور میں. انہوں نے کس کے ساتھ کوئی دشمنی کیا کرنی ہوگی؟ جو ان کی شہرت سے جیلس ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ محنت کریں, محنت میں سب کچھ ہے, محنت میں اس پھل ہے. حسن شہباز کو اجازت دیں, اللہ حافظ.